कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर। सब कहें कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, हे इलाही आज तुमको। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, हे इलाही आज तुमको। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, हे इलाही आज तुमको। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, हे इलाही आज तुमको, हे इलाही आज तुमको। छाँट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। सब कहें छाँट मुझे, छाँट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से पाक कर। पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर। पाक कर, पाक कर, अपने खून से पाक कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, हे इलाही आज तुमको। मुझसे बोल, मुझसे बोल,
हमारे लिए आज का इंजीली बयान मुक़द्दस लूका की बात पर लिखा गया, उसका नाम और उसकी 28वीं आयत से सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका नाम और उसकी 28वीं आयत से सुनिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर इन बातों के बाद कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बुर्राक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, है साहब, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर दिया, और जब वो बादलों में गिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगुज़ीदा बेटा है, इसकी सुन। ये आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। ये हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील है। तशरीफ रखिए। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर में हम सब मिलकर दुआ करें। प्यारे खुदा जलाली आसमानी बात दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा और आदिल है और हमारे दरमियान मौजूद है। जब तेरे कलाम अक़दस को पढ़ा जाता है तो उसके सुनने के वसीले से, उसके पढ़ने के वसीले से हम बरकत पाते हैं, और फिर अमल करना हमारी ज़िंदगियों के लिए और भी बाबरकत बन जाता है। मेहनत करते हैं कि खुदावन जब हमने सुनने और पढ़ने की बरकत पाई तो खुदावन अमल करने का भी फजल तेरी हज़ूरी से मिले, ताकि इस कलाम को समझें और इस समझ के साथ तू हमें पाक रूप की हिदायत और रहनुमाई को बख्श कर तेरे लोगों तक पहुँचाने का वसीला बने, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह जो हम सब की ज़िंदगी है, और आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह के इस जलाली वाक़े को जो पहाड़ पर रूनुमा हुआ पूरी दुनिया में तलावत किया जा रहा है, और इसी के मुताबिक खुदा की बरकत और बख्शिश को समझाने जा रहा है और समझाया जा रहा है। आज का हवाला जो तीनों जगहों पर हमने पढ़ा और सुना है, चाहे वो कुरूज का है, चाहे वो पतरस के दूसरे खत में से है, या फिर इंजीले मुक़द्दस में से है, तीनों में एक कॉमन जो बात है वो पहाड़ है कि जहाँ पर खुदा की हजूरी के मुताल्लिक हमें सिखाया जाता है। जब आप आज के वाक़े पर, ख़ास तौर पर लूका की इंजील के वाक़े पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए आज कुछ असबाब है सीखने के लिए, कुछ लेसन हैं जिनको आज हम सीख कर अपने साथ ले जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उसके मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं।
یاد رکھیے کہ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں، خدا کے پیار میں، خدا کی برکت اور بخشش میں اس کی شکر گزاری کرنے آتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں زندگی دی ہے، تو نے ہمیں اپنی برکتوں سے نوازا ہے، اور تو نے ہمیں یہ خوبصورت ہیکل بخشی ہے جہاں پر ہم اس تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب ہم خدا کی ہیکل میں اس کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں تو آج بھی ان تلاوتوں میں ایک تعلق ہی کی بات مجھے اور آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ آپ اس منظر میں دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو چنتا ہے جنہیں وہ اپنے ساتھ اوپر لے کر جانا چاہتا ہے، اور پھر اوپر پہاڑ پر انہیں لے جاتا ہے، اور پہاڑ پر جب وہ دعا کر رہے ہیں تو دعا کی حالت میں یسوع تو جاگ رہا ہے، لیکن اس کے شاگرد کس حالت میں ہے؟ نیند کی حالت میں ہے۔ اس کے شاگرد کس حالت میں ہے؟ نیند کی حالت میں ہے۔ خدا بند یسوع مسیح انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن جن کو ساتھ لے کر گیا ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے بھی بہت خدا کی حضوری میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نیند صرف اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ نیند روحانی حالت کا نہ ہونا بھی ہے۔ اگر آدمی کی روحانی زندگی نہیں ہے تو وہ بھی نیند نہیں۔ یسوع مسیح نے یہاں تک تشبیہ دی تھی کہ جو خدا کی قربت اور نزدیکی میں نہیں ہے وہ ایک مردہ کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ ایک مردے کی مانند ہے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو یہ حوالہ اور اس کی یہ صورتحال ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ ہم جب یسوع کے پاس آئے تو ہماری حالت کیا ہے؟ کیا میں اور آپ نیند کی حالت میں ہیں؟ کیا آپ بیدار ہیں یا آپ نیند کی حالت میں ہیں؟ ہر وہ شخص نیند کی حالت میں ہے جو شخص خدا کے ساتھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف نگاہ نہیں لگایا، جس کا دھیان خدا کی حضوری میں نہیں ہے، وہ کس حالت میں ہے؟ نیند کی حالت میں ہے۔ جو خدا کی حضوری میں آ کر بھی کہیں اور پرواز کرتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، اس کا خیال کہیں اور ہوتا ہے، اس کے ارادے کہیں اور ہوتے ہیں، وہ کس کی حالت میں ہے؟ نیند کی حالت میں ہے۔ تو آپ اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تاکہ اپنے تعلق کو اس کے ساتھ کیا کر سکیں؟ بتا سکے کہ اے خداوند میں تجھ سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ لیکن اگر اس کے حضوری میں آ کر ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں تو پھر ہم سوئے۔ اسی لیے تو کلام مقدس میں یہ آیا کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، جو پطرس نے اپنے دوسرے خط میں یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو مجھے اور آپ کو اس متن کے اندر سیکھتے ہوئے آگے لے کر جائے گی۔ کچھ باتیں جو اس متن میں ہیں، اگر ہم 28ویں سے لے کر 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں
تو اس میں اس واقعے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع انہیں پہاڑ پر لے گیا. پہاڑ پر کیوں لے گیا؟ کیا نیچے میدان میں وہ دعا نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ انہیں پہاڑ پر لے کر گیا. جب ہم خدا کے خادموں کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو لوگ اور خدا کے خادم اس بات کی نشاندہی کلام مقدس میں سے کرتے ہیں. ابھی ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا کہ احکام لینے کے لیے مقدس موسیٰ جو ہے وہ کہاں پر گئے؟ کون سے پہاڑ پر؟ کوہ سینا پر گئے. خدا سے ملاقات کرنے کے لیے کہاں پر گئے؟ تو کوہ سینا کیا تھا؟ ایک پہاڑ تھا. اب نئے عہد نامے میں اور خط میں پطرس بیان کرتا ہے جو نئے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے کہ پطرس اس واقعے کا چشمدید کیا ہے؟ گواہ ہے. اور وہ یہ بات اپنے خط میں اپنے لوگوں کو لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بار بار جب تک اس خیمے میں ہوں تمہیں یہ باتیں یاد دلاتا رہوں. مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں سونے نہ دوں، تمہیں بیدار رکھوں تاکہ جب مسیح آئے تو تم سوئے ہوئے نہ رہو. تو پطرس اور یوحنا کو اور یعقوب کو ہمراہ لے کر جب پہاڑ پر گیا ہے تو ہم اس بات سے سیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ بلندی کی طرف جانا، بلندی کی طرف جانا. پہاڑ پر چڑھنے سے مراد خداوند کے خادم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فطرت کے زیادہ قریب ہونے کے برابر ہے. پہاڑ پر چڑھنا جو ہے وہ خدا کی قربت کا نشان ہے، اونچائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. پہاڑ سمبل ہے اونچائی کی طرف، اوپر کی طرف، خدا کی حضوری کی طرف کی بات جو ہے وہ پہاڑ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور عام طور پر اگر آپ خدا کے انبیاء کو دیکھیں تو وہ بھی پہاڑوں پر جا کر دعا کیا کرتے تھے. میں کوئٹہ میں تھا تو کوئٹہ میں اکثر میرے دوست جو پاسٹر صاحبان تھے، خاص طور پر پینٹیکوسٹل کا پاسٹر صاحبان، وہ اکثر ایک پروگرام بنایا کرتے تھے اور ہم لوگ پہاڑ کی طرف سفر کرتے. وہاں چونکہ پہاڑ بہت ہے، وہاں پر پہاڑی پر چڑھ کے مختلف جگہوں پر تمام پاسٹر صاحبان جو ہے وہ دعا اور روزے میں وہاں ٹھہرے. اور آج بھی وہاں پر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. اور پادری ہمارے جو پادری چکر پاکستان کے ہیں، پادری صاحب بشیر، وہ بھی وہاں پر لیڈ کیا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. اس بات کے لیے کہ پہاڑ صرف اونچائی کی بات نہیں کرتا، پہاڑ خدا کی قربت اور اس تنہائی میں جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس کی بھی بات کرتا ہے. تو پہاڑ پر چڑھنے سے مراد خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اونچائی کی طرف اپنے دھیان کو لگائے. اور اونچائی پر کون ہے؟ خدا ہے. یعنی اپنا دھیان کس پر لگائے؟ خدا کی طرف لگائے. اور وہ ان کو دوسروں سے الگ کر کے اس جگہ پر لے جائے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ پائے کہ خدا مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر میں اس واقعے میں آیات میں سے سبق کی بات کروں کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، تو اس میں مجھے اور آپ کو دعا کی اہمیت اور خدا کی موجودگی کا سبق ملتا ہے. کون سا سبق ملتا ہے؟ دعا کی اہمیت اور خدا کی موجودگی کا احساس مجھے اور آپ کو ہوتا ہے. جس طرح خدا یسوع مسیح کے شاگرد یتیم شاگردوں کو خدا کی موجودگی کا احساس ہوا. لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح موجود ہے وہاں پر تو اس کا چہرہ کیا ہے؟ بدل گیا ہے. اور ان شاگردوں نے بھی خدا یسوع مسیح کے جلال کو دیکھا ہے. اور
जलाल को देखने के साथ साथ उन्होंने दो और लोगों को भी देखा। वो कौन से लोग थे? मूसा और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई और क्यों नहीं दिखाए गए? और भी तो नबी बड़े थे। एलिया की जगह अलीशा भी दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता? हिजकियेल भी दिखाया जा सकता था, यूसिया भी दिखाया जा सकता था, हबक्कूक भी दिखाया जा सकता था, यूएल भी दिखाया जा सकता था, अबदिया भी दिखाया जा सकता था, मीका भी दिखाया जा सकता था। लेकिन एलिया ही क्यों? मूसा ही क्यों? जरूर कोई वजह थी। तो ये अंबिया जो है वो शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ नजर आए, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदा की मौजूदगी का एहसास जो है वो क्या करते हैं? दिलाते हैं। अगर मैं और आप भी खुदा की हजूरी में इन बातों पर ध्यान लगाए तो आज हमें क्या नजर आएगा? क्या आज मुझे और आपको मूसा और एलिया नजर आएंगे? बोलिए जी, आएंगे? कि आप कहेंगे नहीं आएंगे? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो फिर कलाम का मुकाशफा हम पर आशिकारा होता है। फिर खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारी जिंदगियों में कैसे अमल में लाया जा सकता है, हम उसे कैसे समझ सकते हैं। 31वीं और 32वीं आयत हमें ये बताती है। जब हम 31वीं और 32वीं आयत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श मंसूबे की तकमील की बात कर रहे हैं। कभी आपने सुबह उठकर दुआ की है कि खुदावंद मुझे अपने निजात बख्श मंसूबे का हिस्सा बनाए? कभी आपने उठ के ये दुआ की? आज जब मैं सुबह उठकर फेसबुक पे ये पोस्ट डाल रहा था तो फिर मुझे ये दुआ लिखने का खुदावंद ने मौका दिया और फिर मैंने ये दुआ शुरू कर दी। हम हर रोज सुबह उठते हैं, हमने भी ये सीखा और हम रोज सुबह ये दुआ करते हैं कि खुदावंद आज के दिन भी तू हमें अपने निजात बख्श मंसूबे में कायम रख ताकि हम तुझसे जुदा ना हो। तो निजात बख्श मंसूबे का वो जिक्र कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, जो मैंने सवाल आपसे किए कि दूसरे अंबिया क्यों नहीं, तो उसका जवाब भी खुदा के लोग जो खुदा की रूह और हदायत और रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए हमारी रहनुमाई के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए तफासीर लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उसमें इस बात का जिक्र वो पुराने ऐहदनामे के हवाला जात लेकर करते हैं। मुख्तसर ये बात करने लगा हूँ कि मूसा की निशानदही, चूंकि पुराने ऐहदनामे खरूज में हमने ये पढ़ा कि मूसा के वसीले से क्या खुदा ने दिया? शरीयत। तो मूसा की मौजूदगी पहाड़ पर यीशु के साथ किस बात की निशानदही कर रही थी? शरीयत की। किस बात की निशानदही कर रही थी? शरीयत की। और एलिया के बारे में कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जी, नुमाइंदा। नबियों का क्या है? नुमाइंदा है। तो मूसा शरीयत की नुमाइंदगी करने के लिए वहां पर मौजूद और एलिया अंबिया इकराम की नुमाइंदगी के लिए वहां पर मौजूद। अगर कोई माँ के पेट से पैदा हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना इस्तबागी। और यूहन्ना इस्तबागी के बारे में क्या कहा जाता है? जो आने वाला था, अगर समझो तो एलिया नबी ने दोनों अदवार में खुदा की क्या की है? नुमाइंदगी की है। खुदा का नबी बनकर लोगों के साथ ज़ाहिर हुआ।
اس لیے دونوں کا یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر ظاہر ہونا تمام شریعت اور تمام انبیاء اکرام نبوتوں کی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس لیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے بلکہ کیا کرنے آیا ہوں؟ تو موسیٰ جو ہے اس کی شریعت جو خدا کی تھی اس کے وسیلے سے آئی، اس کی تکمیل کس میں ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح۔ اور انبیاء کرام نے جو پیشگوئیاں کی اس کی تکمیل کس میں ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے دونوں خدا کے یہ بندے موجود تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح اس میں جو مجھے اور آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ میں اور آپ یہ بات سیکھیں کہ شریعت اور نبوت، اب میں نام نہیں لے رہا موسیٰ اور ایلیا، میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت اور پیشن گوئیاں یا نبوتیں جو ہیں وہ کس میں آ کر مکمل ہوئی ہیں؟ یسوع مسیح میں۔ اور وہ باتیں یہی کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ اسی کے لیے کیا، اور ان کی یہ شہادت کس کس نے دیکھی ہے؟ پطرس، یوحنا اور یعقوب۔ اور پطرس پھر اپنے خط میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اگر موسیٰ کی بات کریں تو موسیٰ بھی جب پہاڑ پر خدا سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو خدا کا جلال اس کو بھی ملتا ہے اور وہ خدا کی موجودگی کا احساس لوگوں کو کراتا ہے، لیکن لوگ تو نیند میں ہیں کہ تو ہی مل لیا کر خدا سے، تو ہی۔ تو کسی گاؤں میں ہم لوگ تھے تو ایک جگہ پر ہمارے سینئر پاسٹر صاحب موجود تھے، اس وقت ہم انڈر ٹریننگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ چرچ میں ایسے چرچ لگا ہوا تھا، تو کسی سے میں نے کہہ دیا کہ دعا کریں۔ وہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں جیسی دعا کرنی ہے تو پادری صاحب تو حضور سے کیوں بلایا ہے؟ جو نیند میں ہوتا ہے وہ نیند ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے نہیں آئے، جو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں وہ خدا سے باتیں کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ کب خدا مجھے پکارے اور میں خدا کی حضوری میں گواہی دینے کا وسیلہ بن جاؤں۔ پطرس کہتا ہے نا، میں یاد دلا کے یہ بات آپ سے کروں، میں اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکوں۔ تو تکمیل کی بات ہے، جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر موجود ہیں، دونوں خدا کے نبی موجود ہیں، اور اس موجودگی میں پطرس کیا سوچ رہا ہے؟ پطرس سوچ رہا ہے کہ جلدی جلدی 3 ڈیرے بنا لیے جائیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا جائے، کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پطرس کچھ اور سوچتا ہے، لیکن آسمان سے آواز کیا آتی ہے کہ یہ میرا، اس کی کیا کرو؟ سنو اس کی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ وہ آواز ہے جو آج بھی مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری میں آتی ہے کہ تم خدا کی حضوری میں ہو، میرے بیٹے کی کیا کرو؟ سنو۔ اچھا، بیٹا بہت ساری باتیں کرتا ہے، لیکن چونکہ آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے روز ہی سیکھتے جائیں گے کہ بیٹا آپ سے بات کیا کرتا ہے، لیکن خدا کی حضوری سے یہ آواز آنی کیا ثابت ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ بات کیوں بتائی گئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی کیا کرو؟ کیوں؟ سمجھ کیا آتی ہے مجھے اور کیوں یہ کہتا ہے؟ خدا کا کلام جب یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے اور خدا یہ بات کہتا ہے، پھر مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی کیا ہے اور اس سوال کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ کیا کرے اور پھر کیا کرے؟ فلپی میں خط 2 باب
اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، پھر خواہ زمینیوں کا ہو اور خواہ ہر ایک رکنا اس کی حضوری میں. تو جب باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میرے بیٹے سے مراد یہ ہوئی کہ یہ میری میراث کا وارث ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری میراث کا کیا ہے؟ وارث ہے. اس کو فل اتھارٹی ہے، یہ مکمل اختیار رکھتا ہے. اس لیے اس کی کیا کرو؟ سنو، اختیار اب اس کے پاس ہے. تو جب ہم صرف اتنی بات بھی کریں گے کہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کو سنو، اس کے اختیار کو یاد رکھ کے اس میں سننا. اس کے پاس اختیار ہے. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مردے کو جو 4 دن سے قبر میں ہے آواز دے تو مردہ قبر سے، اس کے پاس اختیار ہے. اس کے پاس اختیار ہے تو وہ ہوا اور پانی کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ڈانٹ دیتا ہے اور تھما دیتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے تو وہ پانیوں پر کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے کو اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے کو سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو. اختیار ہے تو یہ کہتا ہے. اور جس کسی نے اس کے اختیار کو سمجھ لیا تو زندگی پا گیا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے. یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہلے باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا، اس میں نور تھا، ہے نا؟ یہی بات ہے، وہ نور تھا. اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ دنیا کا نور، اور پھر کیا کہا؟ تم دنیا کے. جو اس کے ساتھ اس کی اتھارٹی کو، اس کے اختیار کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس کی حضوری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پطرس رسول نے اس کے اختیار کو قبول کیا تھا تو پہلا اور دوسرا خط لکھا، اور دوسرے خط میں اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ ہم پہاڑ پر یسوع کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے یہ منظرنامہ دیکھا کہ سارا اختیار باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دے دیا. بات اس کی سمجھ میں آئے گی یہ آج جو بیدار ہے، جو نیند میں نہیں، جس کا دماغ کہیں اور نہیں، جس کا دماغ کہیں اور سوچ نہیں رہا، جس کا دماغ صرف یہاں پر ہے، خدا کی ٹیبل پر ہے، مصباح پر ہے، خدا کی حضوری پر ہے، خدا کے کلام پر ہے، خدا کی موجودگی پر ہے، یسوع مسیح کے اختیار کے زیر سایہ. لیکن جو کسی اور کے زیر سایہ وہ تو سویا ہوگا، وہ بیدار کبھی بھی نہیں ہوگا. سوئے ہوا آدمی ایسے ہی ہے، ادھر سے پکڑا ادھر بٹھا دیا، ادھر سے پکڑا ادھر بٹھا دیا. کیا میں اور آپ جاگنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا یسوع مسیح کی اتھارٹی کو آج سمجھ پائے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چل پائیں؟ خدا یسوع مسیح کا یہ واقعہ جو انجیل میں ہم نے پڑھا ہے، خدا یسوع مسیح کی الہی قدرت اور خدا کے الہی نجات بخش منصوبے کی بات کرتا ہے، اس کے اختیار کی بات کرتا ہے کہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس نے شاگردوں کو اپنا جلالی وقار دکھا کر اس بات کے لیے تیار کیا تاکہ وہ اس کے اختیار کو لوگوں تک پہنچا پائے. کیا آج آپ تیار ہیں کہ آپ اس کے اختیار کو لوگوں تک پہنچا سکیں؟ پیچھے سے ایک آواز آئی. اگر آپ تیار نہیں ہیں تو بیدار بھی نہیں ہیں. اگر آپ نے سنا ہی کچھ نہیں، جانا ہی کچھ نہیں، سمجھا ہی کچھ نہیں، لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. جب ہم اس سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ خداوند میں کمزور ہوں، مجھے زور آور کر دو، وہ آپ کو بیدار بھی کرے گا، زور آور
लेकिन अगर सुनकर अमल नहीं करता तो फिर सोना बेहतर है। अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमें जुर्रत के साथ इसे कबूल करना है। तो जो कि कबूल करता है खुदा उसके गुनाह भी माफ़ करता है और खुदा उसे ताकत भी देता है और खुदा उसे अपना गवाह भी बना लेता है और वो रूहें बचाने वाला बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप रूहें बचाने वाले बने? क्या आप चाहते हैं कि आज आप उसके गवाह बनकर यहाँ से जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आज खुदावंद आपके वसीले से नया काम करे? क्या आप चाहते हैं कि आप इस कलीसिया के लिए एक बेदार जिंदगी बसर करें? अगर आज आप चाहते हैं कि कलीसिया के लिए एक बेदार जिंदगी बसर करें तो आइए अपने सरों में झुकाएं और दुआ करें। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत बख्शे। तो खुदा जलाली आसमानी बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तू चाहता है कि हम बेदार होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे इख्तियार में रहकर खुदावंद निजात बख्श मंसूबे में खुदावंद शामिल होकर बहुत सारी रूहों को बचाने का बायस हो। हमारी दुआ को सुन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।